अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। व्यूअर्स, आवाम के वोटों की ताकत से जब अवामी नुमाइंदे बड़े बड़े ऐवानों में जाते हैं तो अवामी मसाइल को यकसर बुला देते हैं। बहुत कम ऐसे सियासी नुमाइंदे होते हैं जिनको दिल से अवाम के मसाइल और दुख का एहसास होता है। 2002 में शेखुपुरा से एमपी मुंतखब होने वाले एक नुमाइंदे ने अवाम की बहुत दिल से खिदमत की। ना सिर्फ शेखुपुरा के इलाके बल्कि और बहुत से इलाकों के लिए ऐवान के दरो दीवार झंझोड़ डाले। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर और आईपीपी के सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह का। कैसी गुजरी है जिंदगी? बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक चल रहा है मामला। सियासतदानों की ज़िंदगी जो है ना वो बेहतरी गुजर जाती है अच्छा, अगर ट्रैक ठीक हो तो। जी बिल्कुल। अच्छा, एज पॉलिटिशियन आपका अभी तक का जो सियासी सफ़र था वो कैसा रहा? बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। जी, सियासत में ज़ाहिर है ये तो कोई आपकी जागीर तो नहीं है जी, और डिपेंड करता है आपके वर्किंग के ऊपर, आपके लोगों के साथ रवैये कैसे हैं। और इलेक्शन में हार जीत तो होती है, ठीक। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मेरा जो मकसद था सियासत में आने का, अल्लाह ताला के फजल करम से, वालिदैन की दुआओं के सदक़े। क्या मकसद था, क्या गोल था आपका? मेरा तो मकसद सिर्फ एक ही था कि अपने इलाके के लोगों की वेलफेयर के लिए उनकी खिदमत की जाए फ़ी सबीलिल्लाह। ठीक। उनके मसाइल हल किए जाएं, उनके ज़ाती मसाइल हों चाहे इज्तिमाई मसाइल हों। ज़ाती मसाइल में आ जाता है किसी को थाने में काम है, किसी को वापडा में काम है, किसी को सुई गैस में काम है, किसी को डीसी ऑफिस में काम है, किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। ये सारे ज़ाती मसाइल हैं उनके, हर बंदे के। इज्तिमाई मसाइल आ जाते हैं, स्कूल नहीं है वहाँ पे, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, गली बनने वाली है, पानी वाटर सप्लाई नहीं है जी, सीवरेज नहीं है। तो ये सारे इश्यूज जो है ना बुनियादी मसाइल, बुनियादी लोगों के मसाइल हैं जी। तो जब मैं मिनिस्टर था इस दफ़ा तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने शेखुपुरा में बच्चों की आला तालीम के लिए एक यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी बनवाऊँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी मिली। मैंने वारिस शाह के नाम से शेखुपुरा सिटी के लिए यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई और फिर वहाँ पे एक एग्रीकल्चर ज़री फार्म की लैंड थी और जो बिल्कुल फ्री पड़ी हुई थी। तो मैंने 30 एकड़ जो है वो वारिस शाह यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफ़र करवाई वो ज़मीन। तो अब उसका आगे प्रोसेस चलना था, उसकी यूनिवर्सिटी का एक्ट बनना था, टेंडर वगैरह होने थे। तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मेरा गवर्नमेंट से इत्तेफाक हो गया, इख्तलाफ हो गया और मैंने फिर अपना सियासी फ़ैसला उस पर रिव्यू किया और मैंने अपना फ़ैसला चेंज किया। क्या इख्तलाफात थे वैसे? बस इशू थे कि जो मैं चाह रहा था, जिस तरह के हमारे बाकी दोस्त भी थे, हमारे को साथी थे जो जी। और उसमें मेरे नज़दीक ये था कि जो जिस मकसद के लिए जो हमारा मंशूर था, और ये बात मैंने उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कही थी एक मीटिंग में कि हम अपने जो मंशूर पे जो है ना उस पर बिल्कुल हमने ध्यान करना छोड़ दिया है। जो हम कह रहे थे लोगों को कि हम आपको नौकरियां देंगे, हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे, हम मुल्क इस खित्ते से करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी होंगी, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, गरीब और अमीर के लिए इंसाफ मसावी होगा। तो हमें तो अभी लोग पूछ रहे हैं, जब 3 साल गुजर गए, 3.5 साल गुजर गए, तो लोग अक्सर ये बात करते थे कि वो ये नया पाकिस्तान जो आपने हमें दिया है इसमें तो करप्शन बढ़ गई है, इसमें तो आप कोई हमें इंसाफ वाली बात नहीं मिल रही। ये पर्टिकुलर इख्तलाफ जो था वो आपको इमरान खान साहब के साथ था या उस्मान बुज़दार के साथ था? नहीं, वो उस्मान बुज़दार साहब से भी था और खान साहब भी था। खान साहब से भी हमारे जो साथी थे उस वक्त बहुत सारे साथी जो हमारे MPs थे और MNAs थे, मीटिंग में जब कभी मौका मिलता था तो इमरान खान साहब से भी करते थे कि जनाब ये मामलात हैं, आप थोड़ा सा इसको। ये मंशूर के हवाले से तो इमरान खान साहब के साथ हो गया आपका इख्तलाफ, उस्मान बुज़दार के साथ क्या था? वो तो गवर्नमेंट की रेटी नहीं थी बिल्कुल ना, सूबा तो ऐसे ही चल रहा था कि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी नज़र चीज़ नहीं आ रही थी। अच्छा। मादे पे आज़ाद था बिल्कुल। अच्छा। और हर डिपार्टमेंट में करप्शन का बाजार गर्म था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे भी पैसे चलते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करप्शन के उन पर इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त थे? मैंने कहा था CM साहब को मिलके कि जी आपको अल्लाह ताला ने बड़ा एक मौका दिया है, आप बड़े लकी इंसान हैं, बड़ी आपके किस्मत वाले हैं कि आप
اچانک سی ایم بن گئے ہیں، تو یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کے نصیب کی بات تھی، آپ بن گئے ہیں، لیکن بننے کے بعد آپ یہ صوبہ پنجاب جو ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ 65% اس کی آبادی ہے پورے ملک کی سے. تو آپ میں چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب کچھ ڈیلیور کرے، اس سے آپ کی بھی نیک نامی ہوگی، صوبہ پنجاب کی بھی نیک نامی ہوگی. تو اس وقت کیا خامیاں آپ کو نظر آ رہی تھیں حکومت پنجاب میں؟ میرے نزدیک شاید چیف منسٹر صاحب چونکہ اس وقت بالکل ایک پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا ویژن جو تھا وہ بڑا لمیٹڈ تھا، اور دوسرا کچھ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ایک خاص قسم کی ڈائریکشن تھی ان کو، وہ ایک لمٹ میں رہ کے کام کرتے تھے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ میں کچھ ڈیلیور کروں. تو آپ نے کہا عمران خان صاحب ان کو ڈائریکشن دیتے تھے، ہم نے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بشرا بی بی بھی ان کو ڈائریکشن دیتی تھی، درست ہے؟ بالکل بالکل درست ہے، چونکہ جو کام بھی کوئی ہم ان کو کہتے بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کافی سارے ہمارے جو کلیگس ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ 3 سال گزر گئے ہیں، ہم نے نوکریوں پہ بین لگایا ہوا ہے، تو آپ بین لفٹ کریں، بے روزگار لوگوں کو، جو مستحق لوگ ہیں ان کو جابس ملنی ہے نا جی، تو ان کو آپ جابس دیں. تو وہ بس سن کے پھر کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. اچھا. تو پھر وہ یہ بات ہماری مطلب ہمیں پورا یقین ہے اس بات کے وہ اسلام آباد سے پھر ہاں جی بشرا بی بی کہہ لیں، عمران خان کہہ لیں، جس کو بھی آپ. تو وہ جو گوگی نام کا کریکٹر تھا وہ کبھی نہیں پکڑا گیا؟ گوگی نام کا کریکٹر تو وہ تو میرے ڈسٹرکٹ کی تھی اتفاق سے، تو ہم نے تو بڑا اس پہ قریب سے دیکھا ہے ان کو. تو وہ کریکٹر تو ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ اب نہیں پکڑا جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور میرا ڈسٹرکٹ شیوپورا تو گوگی جو تھی میڈم ان کا بھائی ہی چلا رہا تھا. اچھا. ہاں سارا کچھ وہی تھا وہاں پہ، ان کا بھائی چلا رہا تھا. جی ایم این اے ایم پی وہاں پہ بالکل ہم لوگ زیرو تھے جی. مطلب میں نے بطور منسٹر بھی اگر کوئی کام تو ان کے بھائی ان کے کون تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھا ان کا؟ ان کا نام شفیق تھا، بس عام انسان تھے، عام شہری تھے، کوئی پہلے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اچھا. کوئی پولیٹیکل ان کا یا کوئی ایسا سماجی کہہ لیں، یا کوئی ایسا کوئی بزنس سائڈ پہ کہہ لیں، کوئی ایسا یا ایگریکلچر لینڈ پہ چلے جائیں کہ کچھ بڑے زمیندار تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو ایسی کون سی مداخلت، انٹرفیرنس ان کی جانب سے آپ نے دیکھی کہ آپ کو لگا کہ یہ جو شیخوپورہ کا نظام ہے یہ ان کے کنٹرول میں جا رہا ہے؟ وہ مداخلت تو یہ تھی نا کہ جو کام بھی وہ کہتے تھے جی وہ انہوں نے وہاں پہ لوٹ چھیل لگائی ہوئی تھی شیخوپورہ میں. اچھا. اور جو لوکل ٹرانسفر پوسٹنگ جتنی بھی ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے، جس میں آپ پولیس کی کہہ لیں، ریونیو کے اسٹاف کی کہہ لیں، دیگر ڈپارٹمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کے جتنے بھی ہیں، تو وہ شفیق صاحب. تو اس سب میں آپ کو نہیں مد خاطر رکھا جاتا تھا، شامل نہیں کیا جاتا تھا؟ نہیں، ہمارے کہنے پہ تو ہوتی نہیں تھا نا. اچھا. تو وہ جو کہتے تھے وہ پیسے لے کے کہتے تھے. اچھا. وہ تو بغیر پیسوں کو تو کرتے ہی نہیں تھے کام. تو جب لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ کہتا ہے غرض مند دیوانہ. ہاں جی. جب سرکاری اہلکار تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا پیسے کا معاملہ ہے اور شفیق صاحب سے ہاتھ ملائیں جا کے اور ہمارا کام ہو جائے گا، تو پھر سال بعد پھر ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا، پھر ان کو پکڑ لیا، ان کی دکان کھل گئی، پھر ایڈورٹائزمنٹ اچھی خاصی ہو گئی. تو وہ جو کام پکڑتے تھے پیسے لے کے اور وہ شام تک وہ کام ہو جاتا تھا. ٹھیک. اور بلکہ میں تو 2-3 دفعہ میں نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں نے کہا کہ جی آپ یہ ہمارے کہنے پہ یہ نہیں کرتے آپ جی. اور وہ شفیق صاحب آ کے کروا لیتے ہیں آپ سے. وہ کہتے ہیں شفیق صاحب تو نہیں کرواتے، ہمیں تو سی ایم آفس سے حکم ملتا ہے تو ہم کرتے ہیں. اگر ہم نے یہاں پہ نوکری کرنی ہے تو پھر ہم نے سی ایم کے آفس کے حکم کو تو ماننا ہے. ٹھیک. تو یہ چیزیں جو تھی وہ انڈائریکٹ پتہ چل رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، پیچھے اس کی بیک پہ کون ہے. اچھا، یہ سب جو معاملہ تھا تو کبھی آپ نے فیس ٹو فیس عمران خان صاحب کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، خان صاحب کے ساتھ فیس ٹو فیس طرح تو میں نہیں کہتا کہ میں 1 to 1 میری ملاقات ہوئی، لیکن میٹنگ میں 2-3 دفعہ ہماری پنجاب کی جو ایم پی ایس تھے ان کے ساتھ ان کی میٹنگ انہوں نے جب لی، تو ایک میٹنگ میں نے تو بڑے پورے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ ساری باتیں کی تھیں ان کے ساتھ. میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل ساتھ کھڑا ہوں، لیکن مجھے بہت سارے تحفظات ہیں. اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کیا تحفظ ہے بتائیں آپ. میں نے سارے ان کو میں نے کہا جی ہمارا جو منشور تھا اس پہ تو ہم نے عمل نہیں کیا ایک پہ بھی. اور پھر آپ نے خاص طور پہ بڑا کرپشن کو بڑا زور دیا تھا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا.
تو کرپشن 10 گنا بڑھ گئی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس کا کہ کرپشن سی ایم آفس یہاں جو پنجاب گورنمنٹ میں بڑھ گئی ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے میرے پاس ایک بات تو ہے. تو کہتے مجھے بتائیں. تو پھر میں نے وہاں پہ ان کے فرسٹ کزن تھے ببلی خان جو ہمارے ساتھ ایم پی اے تھے, تو نک نیم تھا ببلی خان. اچھا. تو انہوں نے ایک پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی سی ایم پنجاب کو کہ جی یہاں پہ پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا. اچھا. تو سی ایم صاحب نے ان کو کہا ببلی خان صاحب آپ کو بتائیں مجھے کس نے پیسے لیے ہیں, کون ہے وہ بندہ جو آپ سے پیسے لے رہا ہے اور جس نے کام کیا آپ کا پیسے لے کے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے آفس میں نے پیسے دیے ہیں اور خود دیے ہیں. اچھا. اور میں نے 5 لاکھ روپیہ دے کے اپنا کام کروایا ہے. میں عمران خان کا کزن بھی ہوں, ان کے ساتھ میاں والی سے ایم پی اے بھی ہوں. اچھا. تو اگر یہ میرا حال ہے, میرا کام جو ہے وہ میں پیسے دے کے کروا رہا ہوں, تو باقی ایم پی ایز کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر وہ بدمزگی سی ماحول میں بن گئی اور پھر وہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ جو ہے. تو ان کی جانب سے اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی, کوئی میٹنگز نہیں بلائی گئی؟ پتہ نہیں, وہ سن لیتے تھے بس, عمل نہیں ہوتا تھا کچھ بھی, مطلب آگے اس بات پہ دھیان نہیں کرتے تھے. تو وہ بس اپنے خاص لوگوں کو کیا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. کسی نے بات اگر کی بھی ہے کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے پنجاب گورنمنٹ میں, اس طرح کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں چل رہے, تو انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اچھا اس کو میں چیک کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. بلکہ جیسے مجھے انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں کہہ دیا کہ آپ پروف دیں. ہاں جی. تو اگر وہ ببلی خان صاحب والی بات میرے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ تو میرے پاس تو پروف, کوئی رشوت کا پروف تو نہیں ہوتا جی. یہ تو انڈر ہینڈ ہوتی ہے, خفیہ طریقے سے لوگ لیتے ہیں اور وہ دینے والا دے دیتا ہے. تو چونکہ انہوں نے بات یہ ایک پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں کی تھی, تو میں نے کہا جی ببلی خان صاحب یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حال میں بیٹھے ہیں, اسی حال میں, یہ میں بات کر رہا ہوں, ان سے بھی پوچھ لیں کہ میری بات جو ہے یہ درست ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, آپ کی بات سن لیا میں نے. تو وہ سب کی بات سن لیتے تھے, لیکن اس پہ فوری طور پہ یا بعد میں بھی کوئی ایسا عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے آئندہ کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. اور میرا بڑا لمبا سیاسی سفر ہے, اور میں نے اپنے دوستوں کی, حلقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور فی سبیل اللہ کی ہے. جی. اور اگر میں آج کرپشن کی بات کر رہا ہوں, اس پہ میں اتنی تبلیغ کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بندہ کا اپنا دامن صاف ہونا چاہیے. جی بالکل. تبھی بندہ دوسروں پہ تنقید کر سکتا ہے یا دوسروں کو تبلیغ کر سکتا ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے سیاسی سفر جب سے شروع کیا ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سمت کو درست رکھا ہے. اور میں نے شیوپورہ ڈسٹرکٹ میں سیاست کی ہے, اور وہاں پہ ٹف جاب ہے یہ. جی بالکل. وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, ہمارے علاقائی صورتحال جو ہے نا وہ اس کو سامنے اگر دیکھا جائے تو بڑے ایشوز ہیں, لیکن میں نے تمام مسائل کو فیس کیا, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میری کوشش تھی کہ میں اپنی سمت کو درست رکھوں, اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو کرپشن سے دور رکھوں. اچھا کرپشن سے یاد آیا مجھے, قبضہ مافیا, میاں جاوید لطیف آپ کے غالباً آپ کی رشتہ داری بھی ہے ان سے, ان کا بڑا توتی بولتا تھا, پھر کرپشن کے الزامات لگے. میری عزیزاری تو نہیں ہے ان کے ساتھ, اوکے, لیکن چونکہ وہ بھی میری برادری سے ہیں اور شیوپورہ سے ان کا تعلق ہے, تو ایم این اے بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں, ایم پی بھی رہے ہیں 1 دفعہ, تو حلقہ میرا ان کا سیم ہی ہے. وہ وہاں پہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں, میں ایم پی اے کا لڑتا ہوں, اور وہ نون لیگ سے لڑتے رہے ہیں, میں دوسری جماعت سے لڑتا رہا ہوں. تو ایسا سچ میرا ان کے ساتھ سیاسی سفر کوئی نہیں ہے. حکومت پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں وہ آج کل, کیا وجہ لگتی ہے؟ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, میں اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, اور میں بھی ان کے پروگرام سنتا رہتا ہوں. تو اچھا نہیں لگتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب تک کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں, جو آپ نے کرپشن کی بات کی ہے, جی, تو میں کسی پہ الزام لگانا مناسب نہیں ہے. تو ایک عرصہ دراز سے وہ الیکشن جیتتے آ رہے تھے, حکومتی معاملات پہ جو اب جب کہ وہ ہارے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پی ٹی آئی کہ جو قیادت ہے اور جو نون لیگ کی قیادت ہے, ان کے بھی پروگرام ٹی وی پہ کافی آتے ہیں,
جی، اور الیکشن پہ بھی وہ بات ہوتی ہے ان کی. پی ٹی آئی کی قیادت کا الزام ہے ساری کا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ نون لیگ جیتی نہیں، ان کو جتوایا گیا ہے. میاں جاوید یہ مانتے ہیں؟ نہیں، میں نون لیگ کی قیادت کی بات کر رہا ہوں. جاوید لطیف صاحب کو نکال کے ان کو باقی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اور اسی طرح نون لیگ کی قیادت کہتی ہے کہ الیکشن بڑا فیئر ہوا ہے، اس میں کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی. جاوید صاحب تو نہیں مانتے، کوئی نتائج چینج نہیں کیے گئے. تو سوائے اکیلے میاں جاوید لطیف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے چلے ہیں، جی کوئی خدائی مخلوق تھی یا کوئی اور کوئی مخلوق تھی جس نے یہ اس میں رول ادا کیا ہے. اور مجھے جو الیکشن پھر تو یہی مطلب ہوا نا کہ وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر پا رہے. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہارے ہیں نا وہ تو ووٹوں سے ہارے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی نون لیگ کا بندہ جو ہار گیا نا، وہ یہ اگر کہے کہ جی مجھے ہروایا گیا، شکوہ یہ تو نہیں کہ مجھے جتوایا نہیں گیا. ہاں، یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں جتوایا گیا. یہ ہو سکتا ہے. کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ میں تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ جو نتائج آ گئے ہیں بندہ ان کو آمین کرے اور اپنا خدمت کا جذبہ جو بندہ جاری رکھے، اگلے الیکشن کی تیاری کرے. تو لیکن کیونکہ وہ بڑے لیڈر ہیں، شاید میرے مشورے تو مجھے دینا بھی نہیں چاہیے، اور آپ نے پوچھ لیا تو میں نے کہہ دیا. تو مجھ سے وہ بہتر جانتے ہیں. ان کا جو ہے 2018 میں آپ ایم پی اے تھے، وہ ایم این اے تھے، تو وہ جو ایک ضلعی نظام کو چلانے والی کوارڈینیشن درکار ہوتی ہے وہ نہیں تھی کیا؟ آپ کے ساتھ ان کے اختلافات رہے؟ نہیں، چونکہ وہ ان نون لیگ سے ایم این اے ہوئے تھے اور میں پی ٹی آئی سے ایم پی اے ہوا تھا اور میں پھر منسٹر بن گیا، تو ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں تھے. تو حکومتی معاملات جو ہیں سرکاری مشینری کو چلانے کے لیے پھر اپوزیشن کا تو رول وہ اتنا نہیں ہوتا اس میں. اس لیے کوئی مجھے اور ان کو بھی خاص آپس میں کوئی ایسی کوارڈینیشن کی ضرورت نہیں پڑی. اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں کوئی پارٹی یا کوئی فرد جو ہے گورنمنٹ میں آ جائے یا اپوزیشن میں چلا جائے، یہ حکومتی معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے جی اپوزیشن کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے. جی ہوتا ہے، اور اپوزیشن بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم صرف سیاسی پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی اپوزیشن کریں. سیاست میں ذاتیات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. ذاتی معاملہ جو ہیں وہ آپ کے اور میرے اور دوسرے سیاسی لوگوں کے جتنے بھی ہیں ان کو ہم ٹچ نہ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کا سیاسی کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کا پی ٹی آئی کو کس عوامی نمائندے نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا؟ پی ٹی آئی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جماعت ہی ان کی جو ہے نا وہ سارے جذباتی ماحول میں ہی بات کرتے ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں بھی جب وہ جیتے ہیں سارے، تو اس وقت بھی میرا ان کے ساتھ یہی اختلاف ہوا کرتا تھا کہ اب ہم حکومت میں ہیں، ہمیں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ان کے جو اچھے مشورے ہیں ہم ان کو اون کریں، اور یہ جو ہم ذاتیات کی سیاست کرتے ہیں ٹھیک یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مطلب سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے کہ ایک بندہ الیکشن جیت گیا، اس کی جماعت اکثریت نہ لے سکی، وہ اپوزیشن میں آگے بیٹھ گیا. اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہے. جی جی. لیکن اپوزیشن اگر حکومتی جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا دے. اچھا، چودھری برادران کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات رہے، ان کی سیاست کو کس نے ختم کیا؟ کیا سوچتے ہیں؟ چودھری برادران کا ٹینور جو تھا جب میں اس وقت ایم پی اے تھا، چودھری پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اچھا ٹینور تھا، وہ اچھے کام ہوئے وہاں پہ، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں اچھے کام ہوئے. لیکن اب ان کا بھی یہی جو سیاسی فیصلے انہوں نے کیے ہیں بہتر کیے ہوں گے، بہت سے کیے ہوں گے، وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. تو ابھی ان کی سیاست خراب تو نہیں ہوئی ماشاء اللہ. چودھری شجاع صاحب کی پارٹی جو ہے انہوں نے کافی سیٹیں لی ہوئی ہیں، وہ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے، جیسے ہماری جماعت اتحادی ہے گورنمنٹ کی. ہاں، یہ ایک جو ہے نا میری ذاتی جو رائے ہے، وہ ایک چیز ضرور ہوئی ہے جو آج تک نہیں تھی ان کی فیملی میں، کہ ان کی یونٹی بڑی تھی فیملی میں.
تو یہ ایک ضرور ان کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا ہے کہ فیملی کی تقسیم ہوئی ہے جی، فیملی میں اختلاف ہوا ہے چوری شجاعت صاحب کا اور چوری پرویز الہی صاحب کا آپس میں. اچھا، پرویز الہی کا جیل میں جانا، پھر پی ٹی آئی میں شمولیت، اس سب کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا فیصلے کی کوئی غلطی نظر آتی ہے اس میں؟ دیکھیں اب یہ تو انہوں نے فیصلہ، ان کا اپنا فیصلہ تھا، سوچ سمجھ کے کیا ہے. چوری صاحب بہت زیرک سیاستدان ہے، چوری پرویز الہی، اسی طرح چوری شجاعت صاحب بھی بڑے اچھے زیرک سیاستدان ہیں. جی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنے خاندانی تقسیم کو قبول کرتے ہوئے سیاسی جدائی کر لی ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ یقیناً انہوں نے سوچ بچار کیا ہوگا. تو میری نزدیک تو جو ہے نا، چونکہ ان کا ایک بڑا رکھ رکھاؤ تھا پورے ملک میں، پورے صوبہ میں، یہ بات تھی کہ یہ خاندان میں بڑی یونٹی ہے، ایک خاندان ہے اور چوری شجاعت صاحب اس کے بڑے ہیں. تو وہ اس حوالے سے جو یہ ان کو نقصان ہوا، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ٹھیک. اچھا، آنے والے دنوں میں نا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے کائنڈ آف. عمران خان کے حوالے سے بھی ان کو جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اس پر آپ کا کیا سیاسی تجزیہ ہے؟ دیکھیں، اگر تو قانونی طور پہ عدالتوں میں اگر ان کو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں تو پھر تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، جو کہ عدلیہ سے اگر کوئی ان کا کیس ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو یہ ان کے سارے جو کیس ہیں نا جی، وہ بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں. ٹھیک. اور حکومتی سطح پہ تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ایک چیز ہے کہ اب یہ اچھی جو بات ہے کہ اب بڑے عرصے بعد، 1 سال کے بعد، یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں حکومتی پارٹی اور ان کے تمام اتحادی جماعتیں اور پی ٹی آئی. جو آج تک پی ٹی آئی کی قیادت یا ان کے جو بھی مشیر تھے جی، وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایک اچھا شگون ہے، اچھا میسج ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی مثبت نتائج نکلیں گے؟ ہو سکتا ہے، اگر دونوں جو گروپس ہیں، ہو نہیں بھی سکتا ہے. تو یہ اگر ان کی سمت اس سائڈ پہ ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھیں، اگر حکومتی پارٹی اور اتحادی جماعتیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں اور بڑے سکون سے کرنے ہیں، ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، جو ہمارا منشور ہے اس پہ ہم نے عمل کروانا ہے، تو پھر اپوزیشن کو اپوزیشن بینچوں پہ رکھیں جی، ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں نہ ہوں، تو پھر یہ ڈائلاگ کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جنگ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ جنگ اسی طرح رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ ہمارے اندرونی حالات بڑے اچھے ہوں، بڑے پرامن ہوں اور ہم اتفاق سے چلیں. جی، ہماری اکانومی جو ہے وہ اس میں جمپ آئے، خوشحالی پیدا ہو، مہنگائی کا جو طوفان ہے، جن ہے، وہ قابو میں آئے، جی، مہنگائی نیچے آئے، تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے، بہتر زندگی گزار سکے. اچھا، 2022 میں آپ کو ڈی سیٹ کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہی تھی، جب میں نے آپ سے پہلے میں نے بات نہیں کی کہ میں نے اختلاف کیا، جی، تو اس وجہ سے پھر میں نے چونکہ پی ٹی آئی سے اختلاف کرنے کی وجہ بنی ڈی سیٹ، کہ وہ جب میں نے نظریاتی طور پہ اپنی لائنیں، اپنی راستے جدا کر لیے اور میں نے فیصلہ کر لیا، اور کچھ ساتھی اور بھی تھے، میں اکیلا تو نہیں تھا، تو جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ہماری سمت علیحدہ ہوگی، جی، تو پھر ہم نے اس پہ نو کانفیڈنس پہ ووٹ کاسٹ کیا. اور یہ ہمیں پتہ تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں ہمارے نالج میں نہیں تھی، یہ کوئی اچانک بم چل گیا، نہیں. لیکن اس وقت ہم سارے جو تھے اس بات پہ متفق تھے کہ اینڈ کیا ہوگا کہ ہم ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اچھا، پیپلز پارٹی سے آپ کو کبھی آفر نہیں آئی؟ پھر ابھی سیاسی حلقوں میں چہمگوئیاں بھی چل رہی ہیں کہ آئندہ فروری میں الیکشن ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ الیکشن اتنی جلدی جو ہے نا، چیمگوئیاں ضرور ہیں، 2026 میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے لیکن الیکشنز کو. میں یہ چیمگوئیاں سن رہا ہوں میں بھی، جی، لیکن یہ جب بھی ایک بات آپ کو بتاؤں، جب مارشل آیا پرویز مشرف کا، تو یہ نون لیگ کی جو جماعت تھی، اس کے تمام جو سیاسی کارکن تھے، یہ ڈیلی بیٹھ کے رات کو کہتے تھے کہ جناب کل گورنمنٹ چینج ہو جائے گی.
اچھا. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ جی آپ یہ روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ کل حکومت چینج ہوئے گی, یہ تو ماشاء اللہ ہے, کوئی الیکشن تو نہیں ہوا جی. تو یہ تو شب خون مارا گیا ہے حکومت کے اوپر. تو جب فوجی ماشاء اللہ چیف ایڈمنسٹریٹر لگ گیا, جنرل بن گیا جی, تو کل حکومت کیسے چینج ہو جائے گی؟ تو ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا, وہ کہتا جی بڑے یہ اندر کی بات ہے کہ فوج میں بھی بغاوت ہونے والی. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ اس وقت کی باتیں کر رہا ہوں, لیکن وہ 9 سال جنرل صاحب نے نکال لیے. تو اب یہ جو ہے نا اپنے سیاسی کارکن جو ہے نا جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہی میسیج دیتی ہے کہ آپ حوصلے میں رہیں, وقت بالکل قریب آ گیا ہے, یہ جانے والے ہیں اور آپ آنے والے ہیں. اچھا, آپ اس حوصلے پہ یقین رکھتے ہیں یا آپ بھی قبل از وقت الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں دیکھ رہا. اچھا جی, میں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک. اچھا, موروثی سیاست کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موروثی سیاست دیکھیں یہ کوئی ایسا کوئی جرم تو نہیں ہے. اگر کوئی باپ اس کا جو ہے نا اس نے اچھا ڈیلیور کیا ہے اپنے علاقے کی ویلفیئر کے لیے, بہتری کے لیے, لوگوں کے کام کیے ہیں, اپنی اچھی یادیں چھوڑی ہیں, تو اگر اس کا بیٹا, اچھا یہ ہمیں صرف سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست. ہاں جی. آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں, اگر کوئی کسی کا باپ پولیس میں ملازم ہے تو اس کا بیٹا بھی ایک پولیس میں آ جاتا ہے. ہاں جی. کسی کا ایجوکیشن میں تو اس کا ایجوکیشن میں آ جاتا ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں کوئی کسی کا والد جاب کر رہا ہے نا جی, ایک آدھ بیٹا ان کا اس ڈپارٹمنٹ دور چلا جاتا ہے. ہاں جی, ایسا ہی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی میں پوچھوں گی, بلاول کی آپ کو لگتا ہے کہ ملک گیر مقبولیت کوئی رنگ لائے گی, وزیر اعظم بنیں گے وہ؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ابھی وہ بھی ایک پارٹی ہے اور بڑا سیاسی لمبا سفر ہے ان کا. اور دیکھیں نا کہ وہ سندھ میں ان کی دیکھ لیں گرپ, ایک صوبے میں دوسرا بڑا صوبہ ہے نا, اور اس میں ان کی گرپ دیکھ لیں, کیونکہ میں تو وہاں رہتا نہیں ہوں جی, تو جب کو باتیں تو سن ہی لیتے ہیں, تو اتنی گرپ مضبوط ہے کہ وہ 4 دفعہ مسلسل سندھ کی گورنمنٹ وہ لے رہے ہیں. اچھا, میرا یہ سوال ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے. ہاں جی, تبھی حکومت ملتی ہے نا. ہاں جی. تو والد صدر ہیں, پھر بہن جو ہے وہ بھی سیاسی میدان میں قدم رکھ رہی ہیں. سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وزیر اعظم بنیں گے, پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. جب وزیر اعظم بننے کو تو بندہ کسی سے متعلق بھی نہیں کہہ سکتے نہیں بنے. وہ کہتے ہیں وہ تو پیدا ہی وزیر اعظم ہوئے ہیں. اچھا, یہ اگر عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب چیف منسٹر بن سکتے ہیں 2 صوبوں کے اس وقت 2018 میں, تو بلاول صاحب کا تو سیاسی قد جو ہے نا, قد کاٹ جو ہے نا, تو پہلے سے بہت, یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ بنیں گے وزیر اعظم, بن سکتے ہیں. ان کو کیا, ان کی سیاسی جماعت نہیں ہے, ان کو سیاسی سفر میں نہیں ہے. اب جو یہ الیکشنز ہوں گے, اپنی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں. اب جو یہ الیکشنز ہوں گے تو وزارت عظمیٰ کا آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں بلاول فٹ ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں بھائی الیکشن ڈپینڈ کرتا ہے, یہ تو جمہوریت ہے, یہاں تو گنتی ہوتی ہے, ویلیوز نہیں دیکھی جاتی. نہیں, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں, وہ تو اس ڈیٹیل میں تو میں نہیں جانا چاہتا, وہ مناسب بھی نہیں ہے. کوئی اچھا پراپر طریقے سے جو ہے نا ورکنگ کرے گا بندہ جی اپنی پارٹی میں, اس کا ٹارگیٹ اگر ہے کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو اس کی پلاننگ بھی وہی ہوگی. تو اگر وہ اپنی الیکشن سے پہلے اچھی پلاننگ کر لے تو پھر ٹارگیٹ بھی اچیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی پلاننگ کیا ہے. پی ٹی آئی کا آپ کیا آئندہ 5 سالوں میں مستقبل دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مجھے تو کچھ اتنا فیوچر جو ہے نا فی الحال ابھی تو نہیں لگ رہا کہ اتنا, کیونکہ ان کا آج بھی ٹریک وہی ہے. سیاست میں جذباتی ماحول جو ہے نا وہ اتنا دیر پا نہیں ہوتا. ٹھیک. سیاسی فیصلے بڑے ٹھنڈے ہو کے بڑے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. اور میں پہلے وہی بات پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ جو ہے پکڑ دکڑ مار تاڑ ایک دوسرے کے ساتھ. اگر آج اس جماعت سے آپ کو ایم پی اے کے ٹکٹ کی آفر آ جاتی ہے, ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں, میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تو سیاست میں جو ذاتی ایک تعلق ہے وہ عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ ہے جی, اور ایک اچھا بھائیوں والا تعلق ہے. اگر میں نے سیاسی اختلاف پارٹی سے پی ٹی سے کیا بھی تھا تو اس میں بھی خان صاحب کا فیصلہ تھا, عبدالعلیم خان صاحب کا. اور اگر میں آئی پی پی میں
شامل ہوا تھا تو وہ بھی اس لیے ہوا کہ عبدالعلیم خان صاحب اس پارٹی کے پریزیڈنٹ بنے اور انہوں نے پارٹی جماعت بنائی. تو اب بھی میں نے جو ان کے ساتھ میری ایک کمٹمنٹ ہے، سیاست میں نے بہت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اور میں بڑا مطمئن ہوں اپنی لائف پہ، لیکن میں اپنا سیاسی فیصلہ اب اکیلے نہیں کروں گا. ٹھیک، کس کا مشورہ لیں گے؟ میرا سیاسی فیصلہ عبدالعلیم خان صاحب سے مشاورت کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ چاہیں گے کہ ہم نے پی ٹی آئی میں دوبارہ رجوع کرنا ہے، تو اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ناراض ہوا تھا تو مجھے 4-5 منسٹرز نے میٹنگ میرے ساتھ کی. اچھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ تو میں نے علیم خان صاحب کا نام لیا تھا. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد اگر آج میں منسٹر ہوں آپ کے ساتھ تو اس میں عبدالعلیم خان صاحب کا رول ہے، ان کی کوشش ہے جی. تو اگر مجھے انہوں نے اپنی کوشش سے منسٹر بنوایا ہے تو پھر اگر آج وہ اختلاف کر رہے ہیں تو میرا تو یہی بنتا ہوں، میں پنجاب کی دھرتی سے میرا تعلق ہے، تو میں جس خاندان سے ہوں میری اپنی سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی دوست آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے، بھائیوں کی طرح چل رہا ہے، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح چلیں. ٹھیک. لہٰذا میرا تو جو ہے نا فیصلہ علیم خان صاحب کے ساتھ ہوگا. اگر وہ آپ سے اختلاف کر کے انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا تو میں بھی چھوڑ دوں گا. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ اگر سپوز آپ کہہ لیں وہ چھوڑ گئے ہیں تو میں بھی چھوڑ گیا ہوں. ٹھیک. انہوں نے کہا جی اگر وہ نون لیگ میں چلے گئے تو میں بھی چلا جاؤں گا. یہ اس وقت میرے ان کے ساتھ 2-4 کویشچن ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور میں اس وقت منسٹر تھا اور میں نے ان کو جواب دیا تھا. اور سی ایم صاحب نے مجھے اس کے بعد بلوایا. اچھا. تو ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، گلزار صاحب نے کہا یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو علیم خان صاحب کے ساتھ ہوں، ان پہ تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. تو میں تو چیز کو چھپاتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، رجب بٹ کی شادی کیسی رہی؟ سنا ہے کہ آپ نے موٹے لفافے میں جو ہے وہ سلامی دی. نہیں کہا اسلامک، لیکن وہ یہ نہیں مانتے ہیں. نہیں اسلامی میں کب دی تھی؟ کلیئر کرنا چاہیں گے ناظرین؟ وہ تو ادھر ہی تھی اپنا زارا، اور میں نے مذاق میں ایک بات کی تھی. اچھا. وہ تو ایسے ہی تھا شغل میں. پہلے بھی انہوں نے پوچھا، شغل کو سیریس لے لیا انہوں نے. بس وہ بعض کا آپ کے جو ہے نا ہمارے پریس کے جو دوست ہیں وہ ایک خبر کو اتنا چھال دیتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا پھر سنجیدگی آ جاتی ہے. حالانکہ بالکل وہ آپ دیکھیں نا میرا سٹائل بھی دیکھ لیں بات کرنے کا، تو یہ ایسے تھا. میں آپ ان کو تبھی بتا دیتے، وہ ویڈیو بنا کے باقاعدہ انہوں نے. میں نے کہا یہ تو یہاں تک اس حد تک نہیں، میری ان سے بات ہوگی تھی، بعد میں ان کی کال آئی تھی. اچھا، ان کی کال آئی تھی آپ کو، تو کیا بات ہوئی پھر؟ کلیئر کیا تھا؟ ملک زمان صاحب کی. اچھا. مطلب میرا تو رجب صاحب سے تو کوئی اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. میں ان سے میری ملاقات بھی ان کی شادی پہ ہوئی تھی. ٹھیک. کوئی ایسا میرا ان کے ساتھ دوستی نہیں تھی، تعلق بھی نہیں تھا. میرا ملک زمان صاحب سے تھا، وہ ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح. اوکے. ان کا حکم تھا کہ آپ نے شادی پہ آنا ہے. صحیح ہو گیا. تو میں تب گیا تھا. تو ملک زمان صاحب نے ہی مجھے فون پہ بات کی. اچھا، میں بھی یہ کلیئر کر دوں آج کے پروگرام میں آپ یہ نہ کہتے کہ شاید رجب سے میری بات ہوئی ہے. وہ تو آپ نے بتا دیا کہ زمان صاحب کیا کہتے وہ. انہوں نے کہا جی بس ایسے ان کو بھی غلط فہمی میں انہوں نے کچھ کر دیا. تو ہم واقعی یہ بات تو بڑے مذاق میں تھی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بات ہو گئی ہے، چل بھی گئی ہے ٹی وی پہ. اب کیا اس پہ کہہ سکتے ہیں؟ جو بات چلی منہ سے نکل جائے چاہے مذاق میں ہو گئے اور اس کو اگر سنجیدہ لے لیا گیا ہے. لیکن یہ تو مسئلہ ہے نا سوشل میڈیا کا کہ مذاق کو بھی سیریس لیتے اور سیریس کا بھی مذاق بنا دیتے. ہاں جی. اچھا ویسے کامن سینس کی بات ہے تو آپ وہ میرا تھوڑا سا کلپ اگر سنیں جی، تو انہوں نے مجھے کہا 2 لاکھ روپیہ وہ ڈالر میں تھا. میں اگر سمجھ لیں ڈالر ہی ہوں گے تو یہ اسی بات میں بندہ سمجھ لے کہ یہ تو مذاق ہو رہا ہے. ہاں، سمجھنے کا کہا ہے نا، کون سا کہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پاکستان کے حوالے سے بتائیں، پاکستان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی استحکام، سیاسی استحکام ہوگا؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میرا تو پہلے دن سے ڈے فرسٹ سے میری یہ پورا یقین اور میرا ایمان ہے کہ یہ خطہ جو ہے نا، یہ اس کا جو وجود قائم ہوا ہے نا، وہ اللہ کے نام سے ہوا ہے. بے شک. اور اس خطے میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. خطے کا پاکستان کا موسم اچھا ہے، زمین اچھی ہے، پانی اچھا ہے، لوگ اچھے ہیں، محنتی ہیں. اور آپ دنیا کا چکر لگا لیں، اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے گا. انڈیڈ. کسی جگہ پہ اللہ کا بہت کرم ہے. سعودیہ میں اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے جی، لیکن وہاں موسم ایسا نہیں ہے، وہاں زمین ایسی نہیں ہے، وہاں پانی ایسا نہیں ہے، وہاں سبزیاں اور پھل ایسے نہیں ہیں.
وہاں لوگ میں اتنے محنتی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس خطے پہ بڑا اللہ کا کرم ہے. اور چونکہ اللہ کے نام پہ یہ بنایا گیا, بہت سارے اس وقت ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے. اور انشاءاللہ یہ خطہ, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ خطہ آگے چلے گا. یہ ایک بات ضرور کروں گا آپ سے کہ اس خطے کے جو حالات ہیں یہ غریب آدمی نے ایسے نہیں کیے. بڑی بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے حکمران جتنے بھی آئے ہیں نا, اب کوئی ایریا کوئی پیریڈ لے لیں ایسا, جب سے یہ ملک بنا ہے تو وہ جو گورنمنٹ چلی گئی ہے جو نئی آئی ہے ایسے لگا کہ پہلی جتنے بہت اچھی تھی. دن بدن ہر جب حکومت آئی ہے ہمارے حالات خراب ہوتے گئے ہیں, مہنگائی کا طوفان بڑھتا چلا گیا ہے. اب تو خیر وہ بات ہی نہیں رہی, غریب آدمی 2 ٹائم کا کھانا بھی شاید وہ بڑی مشکل سے کھا رہا ہو, جو اب حالات بن گئے ہیں. جی. بجلی کے بل پہ لوگوں کا برے حالات ہیں, اور بجلی کے بل بھی آج ہی آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ ریویو کر لیا جائے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ خطہ جو ہے نا یہ آگے بھی جائے گا, ترقی بھی کرے گا. ویسے تو گریجولی یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ترقی ہو رہی ہے جی, لیکن بہت گریجولی ہو رہی ہے. 30-40 سال پہلے جس گاؤں میں آپ جا نہیں سکتے تھے جی, آج وہاں پہ میٹل روڈ بنی ہوئی ہے. جی. گاؤں کی گلیاں جو ہیں وہ پی سی سی بن گئی ہیں, سولر لگ گیا. یہ چیزیں تو آئی ہیں, یہ نہیں میں کہتا کہ بالکل ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں, لیکن جس طرح جس انداز سے جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں ہوئی. ہماری کچھ پلاننگ میں بھی بڑی خلا ہیں, بڑی خامیاں ہیں, بڑی کمی ہے. ایک سڑک بنتی ہے کروڑوں روپے کے, اگلے 10 دن بعد وہاں پہ سوئی گیس والے آ جاتے ہیں جی, کٹ لگا رہے ہیں کہ پائپ ڈالنا ہے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پی ٹی سی ایل والے آ جائیں گے کہ ہم نے کیبل لے کرنی ہے. تو یہ پلاننگ کی کمی ہے نا. ایک خطے میں ایک چھتری کے نیچے مشرف کا نظام بہت اچھا تھا ویسے جی, اس حوالے سے اس نے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ پلاننگ افسر ایک بٹھا دیا تھا, جو فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کی سال کی جتنی ڈیولپمنٹ تھی اس کی پلاننگ وہ دفتر کرتا تھا. پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت دلچسپ اور انکشافات سے بھرپور آج ہم نے گفتگو کی. ہم آپ کو پھر ایک مرتبہ زحمت دیں گے انشاءاللہ. تو بہت اچھا لگا, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آخر میں یہ بات کہ ہر مسئلہ اپنے حل کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. آج ہی اگر ہر فرد اپنی شخصی ذمہ داری کو سمجھ لے, کیا امیر کیا غریب, تو ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.